उसने बचपन से लेकर अब जवानी तक बोसे दिए, प्यार दिया, उसके नाक, आंखें और उसके चेहरे को इतना मसक किया गया है कि वो माँ जिसने उसे पैदा किया वो भी उसे पहचानने से इनकारी है। मैं समझती हूँ कि कॉलोनियल ताकतों और ताकत की बुनियाद पर मजलूमों पर हुक्मरानी करने वाली रियासतों की जंगी जुनूनियत और जंगी पॉलिसियों ने इंसानी समाज को एक ना खत्म होने वाले ऐसे जंग के दलदल में धकेल दिया है जो शायद आने वाली कई सदियों तक जिंदा इंसानों को निगलता रहेगा। जंग और तशद्दुद के समाजी, मुआशी और नफ्सियाती असरात सदियों तक जंग के शिकार समाज में मौजूद रहते हैं और बदबख्ती से खवातीन इन जंगों में सबसे ज्यादा तकलीफदा दर्द और मुश्किलात का सामना कर रही हैं। देखिए, इन लातार बलोच माँ बेटियों पर गौर करें जिन्होंने नाकाबिल तलाफी नुकसान की अजियत बर्दाश्त की है। इनके प्यारों को तशद्दुद के बेरहम लहर ने आपके तशद्दुद के बेरहम लहर ने इनसे छीन लिया है। दूसरी जंग अजीम से लेकर नौआबादियाती दौर तक खवातीन सबसे ज्यादा इज्तिमाई सजा और रियासती तशद्दुद का निशाना बनी और हम सब की शदीद ख्वाहिशों के बावजूद हम खवातीन को इज्तिमाई सजा और बदतरीन सजा से महफूज नहीं रख सके। और मैं समझती हूँ कि हम इस नाकामी को तस्लीम करके ही आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह बलूचिस्तान की माएं, बहनें, बेटियां बिलमूम 7 और बिलखसूस 2 दहाइयों से जंग की बदस्तूर तरीन अलमनाकियों का शिकार है। बलोच खवातीन अपने प्यारों के कोने के सदमे, इज्तिमाई सजा, जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद जैसी गैर इंसानी सलूक का शिकार है। जिस तरह दुनिया के दिगर खित्तों में जंग से मुतासरा खित्तों में खवातीन के लिए आवाज उठाई जाती है, इसी तरह बलूचिस्तान में मुतासरा खवातीन के लिए भी आवाज उठानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़े सदमे की बात यह है कि बलोच खवातीन के दर्द पर ना फेमिनिस्ट आवाजें गरजती हैं और ना इंसानी हुकूक के अलमदारों की रूहें कांपती है। ये खवातीन जंग की खामोश विक्टिम बनी हुई हैं और मैं समझती हूँ आज बलूच खवातीन इस खित्ते में सबसे ज्यादा कानूनियल तशद्दुद और इज्तिमाई सजा का शिकार है। और अगर हम बलूचिस्तान में जारी तनाज़े का जिक्र करें तो उसमें सबसे पहले इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस आते हैं, जिबरी गुमशुदगियां आते हैं, जो एक कहर बनकर बलूचिस्तान में नाजिल हुआ है। It's not a mere crime against humanity, but it's a tool that has been utilized by state to suppress Baloch people, to loot their resources. आज बलोच खवातीन एक माँ, एक बेटी, एक बीवी की सूरत में 20-20 सालों से अपनी जिंदगी की तमाम खुशी और गम को भुलाकर अपनी जिबरी गुमशुदगी के शिकार बेटे, भाई और शोहर की तलाश में तड़प तड़प कर इंतजार करके जिंदगी गुजार रही है। दूसरा मसला वो है कि बलोच खवातीन को इज्तिमाई सजा का शिकार बनाया जाता है। बलूचिस्तान में ऐसे बहुत सी जगह हैं जैसे आवारान, बोलान और जिले कोलू, जहाँ घर के मर्दों की मुज़म्मती जंग का हिस्सा बनने की वजह से वहां पे घर की औरतों को इज्तिमाई सजा का निशाना बनाया जाता है और मुज़म्मतकारों पर दबाव डालने के लिए इनके घर के तमाम खवातीन को अगवा करके फौजी कैंपों या डेथ स्क्वाड के अड्डों में डाल दिया जाता है, जहां इन पर वहशियाना तशद्दुद किया जाता है और इन पर जिनसी तशद्दुद को भी निशाना बनाया जाता है। ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि ऐसे कमसिन बच्चियों की जबरदस्ती शादी डेथ स्क्वाड के बारिंदों से की जाती है और ऐसी बच्चियां जिनसी गुलाम के तौर पर रखी जाती है। ये डेथ स्क्वाड ना सिर्फ तशद्दुद के जरिए बलोच अवाम को सप्रेस कर रहे हैं, बल्कि खवातीन की जिनसी इस्तेसाल में मुलविस हैं और खवातीन की तालीम पर भी हमला हुआ है। बलूचिस्तान के इलाके पंजगुर में खवातीन के स्कूल पर हमला किया जाता है। बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगी का शिकार सबसे पहले बलूचिस्तान के उस्तादों को किया गया, बलूचिस्तान के सहाफियों को किया गया। सबसे पहले उस दिमाग को निशाना बनाया गया जो बलूचिस्तान में जारी जिबरी गुमशुदगी और रियासती मजालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज था। इसके अलावा बलूचिस्तान में जारी जंग के सबब खवातीन की तालीम, सेहत, रोजगार समेत तमाम समाजी हुकूक बुरी तरह मुतासिर हैं। और आप खुद सोचे
ایک ایسا سماج جہاں گھر کا واحد کفیل مرد جب لاپتہ ہو جاتا ہے تو پیچھے اس کی گھر کی عورتیں بچ جاتی ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتی کہ وہ اپنے گھر کی جمع پونجی اکٹھا کر کے اپنے گھر کو چلا سکے, اپنے بچوں کو پال سکے, یا کوئٹہ اور کراچی میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں شرکت کر سکے. ایسی سینکڑوں خواتین ہیں جو ادار کے دور پر اپنے گھر چلا رہے ہیں. ادار بڑھتی جا رہی ہے لیکن ان کے گھر کے لوائقین, ان کے گھر کے وہ پیارے واپس نہیں آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہے اور جس کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے تک بھی مجبور ہو گئے ہیں. یہ بلوچ جینوسائیڈ کی ورس قوم ہے. یہ بلوچ جینوسائیڈ کی وہ ورس قوم ہے جس میں آپ نے ایک پوری آبادی کو, ایک پوری قوم کو اس حد تک اپنے جبر کا نشانہ بنایا ہوا ہے کہ ہم سفوکیٹ کر رہے ہیں. سانس نہیں آ رہی ہمارے لوگوں کو. ہمارے لوگ ایک نارمل زندگی جینا بھول چکے ہیں. آپ خود سوچیں, عید کے دن پوری دنیا میں لوگ اکٹھے ہو کر خوشیاں مناتے ہیں, لوگ اکٹھے ہو کر اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر خوشیاں مناتے ہیں زندگی کی. لیکن اس دن بھی اسی بلوچستان میں 25 سے زیادہ شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں. اس دن بھی وہ ماں, وہ بیٹی, وہ بیوی اپنے گھر میں اس تصویر کو دیکھتی ہے جس تصویر میں نہ صرف اس کے گھر کا پیارا بلکہ اس کی خوشیاں بھی قید ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بلوچستان کی نسبت امیج لا سکتے ہیں. آپ $1 ٹریلین خرچ کر دیں لیکن اس سچ کو نہیں چھپا سکتے جو سچ آپ کے تشدد نے ہم پر لازم کیا ہے. اور بلوچ بولے گا, ضرور بولے گا. جب تک وہ زندہ ہے وہ بولے گا, ہر اس ضرور کی طرح بولے گا. کیونکہ میں بکلا کے فورم میں موجود ہوں اور شاید یہ موقع مجھے ملے یا نہ ملے, میں سمجھتی ہوں کہ ریاستی جبر اگر ملٹری انسٹیٹیوشنز کی جانب سے کیا جا رہا ہے تو اس میں پاکستان کی جوڈیشری اور پاکستان کی پارلیمنٹ مکمل طور پر خاموش ہے. گزشتہ 2 دہائیوں سے بلوچستان کی زمین جہاں سے آپ کے لیے گیس اگلی ہے, سونا اگلا ہے, اور اس کا بندرگاہ یا اس کا سائل آپ کے لیے $62 بلین کا سی پیک پروجیکٹ ہے, اس زمین میں بلوچوں کے لیے صرف لاشیں اگلی ہیں. اس زمین کے کونے کونے میں آپ نے بلوچوں کی لاشیں پھینکی ہیں. وہ لاشیں جو ہمارے اجتماعی درد کا حصہ ہیں, وہ لاشیں جو ہمارے یادداشتوں کا حصہ ہیں, وہ لاشیں جن کے وٹنسز پوری قوم میں. آپ تعداد پر بحث کرتے ہیں, آپ آ کر یہ بحث کرتے ہیں کہ 50 ہے 100 ہے. میں بولتی ہوں ایک بھی ہو, اس ایک کے لیے بھی جدوجہد کرنا بلوچ کا فرض ہے. نومبر 23, 2023 بالاچ مولا بخش, ایک نوجوان جس کو سب سے پہلے جبری گمشدہ کیا گیا, اس کے بعد اسے عدالت میں پیش کیا گیا. وہ عدالت جس سے بلوچوں کو ایک تھوڑی سی امید باقی ہے. اس کے ماں باپ نے خوشیاں منائیں کیا اس کا بیٹا لوٹ آیا ہے. وہ جانتے تھے کہ وہ معصوم ہے. اس عدالت نے اسے 10 روزہ ریمانڈ میں بھیجا. اس کے خاندان نے اس کو گلے لگایا, اس کی ماں نے خیرات بانٹی, اور 2 دن بعد اسی بالاچ کو آپ نے مسح کر کے پھینک دیا اور دعویٰ کیا کہ آپ نے ایک دہشت گرد کو مارا ہے. دہشت گرد وہ نہیں, دہشت گرد آپ تھے. اور بالاچ مولا بخش کا قتل نہ صرف پاکستان کی ملٹری انسٹیٹیوشنز بلکہ پاکستان کی جوڈیشری پر بھی ایک کالا دھبا ہے, کیونکہ پاکستان کی جوڈیشری بھی بلوچ لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کرنے میں مکمل طور پر ناکامیاب ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے پیاروں کے لیے احتجاج کر رہے ہیں ان کے مسئلے کو حل ہونا چاہیے, اور وہ مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب جبری گمشدگی کو مکمل طور پر ایک جرم قرار دیا جائے. مگر افسوس کی بات ہے انہی عدالتوں میں ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ افراد کے کیسز موجود ہیں جو کبھی حل نہیں ہوتے, جن کی پیشیاں نہیں ہوتی ہیں. اور تب آج بلوچ مارچ اگینسٹ بلوچ جینوسائیڈ کی جو وکٹم فیملیز ہیں
رہی ہیں. میں حیران ہوں وہ جج صاحب اس ماں کو کیسے کٹڑے میں دیکھ سکتے ہیں جس کو اس نے گزشتہ 10 سالوں سے انصاف نہیں دیا, اور آج اس کی کنوکشن ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ جرأت کیسے کی کہ آپ اپنے لاپتہ بیٹے کے لیے بازیابی کے لیے احتجاج کریں. آپ نے ریاست کے رٹ کو چیلنج کیا ہے. تو آپ یہ بتائیں, ہمیں بلوچوں کو صاف بتائیں کہ آپ کا قانون, آپ کا آئین بلوچوں کے لیے کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتا. کہتے ہیں کہ پاکستان میں گزشتہ الیکشن میں عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے, لیکن بلوچستان کے لوگوں کو سرے سے وہ مینڈیٹ دیا ہی نہیں گیا. بلوچستان کے لوگوں کو سرے سے وہ اختیار دیا ہی نہیں گیا. بلوچستان کے لوگ آج بھی ان کو رول کیا جا رہا ہے تو صرف اور صرف تشدد کی سیاست پر. ڈنڈے کی طرز کی حکمرانی آپ کب تک چلائیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم ایک پرامن تحریک چلا رہے ہیں اور ہماری پرامن تحریک کو بھی آج اسٹیٹ کریک ڈاؤن کا سامنا ہے, ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ان تمام قوتوں کو, انسانیت پر یقین رکھنے والے ان تمام قوتوں کو, کہ ہم آپ سب سے گزارش یہی کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس تحریک کا ساتھ دیں اور بلوچستان میں جاری یہ تحریک, اس خطے میں جتنے بھی مظلوم اقوام ہیں ان سب کی تحریک کے ساتھ ہم حمایت کرتے ہیں. ساتھ ساتھ پشتون تحفظ موومنٹ کے جتنے سیاسی کارکنان ہیں جن کو آج سیاسی کریک ڈاؤن کا سامنا ہے, ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں. سندھ میں جو سندھی نیشنلسٹ کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور پنجاب میں جو کارکن ہیں, سیاسی کارکنان ہیں, ان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے سماج کی طرف جائیں جہاں انسانی حقوق کی قدر کی جائے, جہاں نفرتیں نہ ہوں. اس ریاست نے بلوچوں پر جاری جبر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بلوچوں کی تحریک کو پنجاب مخالف قرار دیا, لیکن ایسا نہیں ہے. ہم مظلوم اقوام ہیں اور ہم بے گناہ لوگوں کے قتل کی مذمت کرتے ہیں, اور ہم آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو تو آپ کو پاکستان میں جاری جتنی بھی جبر ہے اور محکوم اقوام کی تحریکی ہے ان کی غیر مشروط آپ کو حمایت کرنی پڑے گی, اس سوسائٹی کی طرف لے جانا پڑے گا. اور جوڈیشری پر بات کی تو 10 جنوری اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ایک کیس چلا اور اس وقت وہاں کے اٹارنی جنرل نے ایک ورڈکٹ دیا کہ اس کے بعد اگر کوئی مسنگ پرسن ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہوگی, لیکن آفٹر دیٹ اس کے بعد بھی سینکڑوں افراد جبری گمشدہ ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جوڈیشری اور پاکستان کی سول سوسائٹی, پاکستان کی پارلیمنٹ جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کرتی ہے وہ کبھی بھی اس سوسائٹی کو آگے کی طرف نہیں لے جائے گی. کیونکہ ہمارے اس تقریب میں کچھ انٹرنیشنل صحافی اور انٹرنیشنل لوگ بھی موجود ہیں. سو I am Maran Baluch. Calling myself a human rights activist is depressing. In a situation where humanity becomes a tool to gain personal interest for the states, and for us the colonialism still persists as the mighty state use violence against us and all of the and causes destruction of human lives and cause millions of innocent lives. Balochistan is facing genocide by state violence, and the state is involved in human rights violation. We believe that not just the military institution, but all of the other institutions are the mere perpetrators of and facilitators of Baloch genocide, because they have been silent from decades and didn't take any step to stop the human rights violations in Balochistan. And peaceful activism is not allowed in Balochistan. Right, myself and a lot of other human rights activists are facing threats, including the missing persons' families. And we believe in a world where humanity doesn't exist. There are still people who believe in humanity. And with or without your support, Baloch people will persist their struggle to gain their humanity back from the dehumanizing violence
minor forces. Even one person is enforced, disappeared and killed. It's a stain on the democratic state. And we want to address all of the nations that stop this crime against humanity. اور آخر میں کیونکہ انفورس ڈسپیرنس پر بات ہو رہی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح ارجنٹینا ایک ایسا ملک تھا جہاں پہ انفورس ڈسپیرنس پریکٹس کی گئی، اور اس کے بعد جب وہ مائیں ڈٹ گئی کہ وہ اپنے پیاروں کی بازیابی کا اس جدوجہد کو جاری رکھیں گی، تو ارجنٹینا کے فاشسٹ اسٹیٹ نے اس وقت کے ان ماؤں کو بھی جبری گمشدہ کیا اور ان کی بھی لاشیں پیٹ کی گئی. تو یہ وقت اب بلوچستان پر آ گیا ہے، اور اب وہ لوگ جو جبری گمشدگی کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں وہ بھی اسٹیٹ وائلنس کا شکار ہیں. مگر آج وہ مائیں صرف اپنے بیٹوں کی تصویریں نہیں بلکہ اس نظریے کو بھی ساتھ لے کر جا رہی ہیں. آج انہوں نے وراثت میں اپنے بیٹے کی نظریے، انسانی حقوق اور مذمت کو ہم نے لیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ امید ہے، اور امید ہمارے لوگ ہیں، ہماری جدوجہد ہے جو پرامن طریقے سے آگے بھی اس جدوجہد کو لے کر جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے وقت نکالا اس سیشن کے لیے، اور ایک مائٹی اسٹیٹ جس نے اپنی تمام قوتیں اس مسئلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور نفرتیں پھیلانے کے لیے لگائی ہیں، آپ نے پھر بھی بلوچستان سے اٹھنے والی اس تحریک کے، اس پرامن تحریک کے پیغام کو سمجھا اور ہمارا ساتھ دیا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. Gracias.